रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी अपनी क्लास शुरू करते हैं। मिशकातुल मसाबीह जिल्द नंबर 2 और फसल सौम आज हमने पढ़नी है, तीसरी फसल। जी कौन पढ़ेगा इबारत? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फसल सौम इबारत शुरू करें पढ़ना। कौन पढ़ेंगे? किन्होंने मुताला किया है? जी ये मालूम मैं बस बच्चों को बाथरूम से निकाल के मैं फिर पढ़ सकती हूँ उसके बाद। अच्छा जी, चलें मैं शुरू करती हूँ, फिर जहाँ से आप आ जाएंगी तो फिर आपने पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और पढ़ना चाहती हैं, तैयार है तो वो पढ़ें। जी जी चलिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल सौम आन इब्न अब्बास। जी 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 मैं पढ़ लेती। जी पढ़िए। माशाल्लाह अहलिया नौमान है। जी 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 पढ़िए जी, बिस्मिल्लाह करें। रहीम आन अबी अब्बास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तरा लिल मुतहाबैनी मिस्लन निकाही, कि तूने मतलब निकाह की मानिंद कोई ऐसी चीज नहीं देखी, लम तरा तूने नहीं देखी, लिल मुतहाबैनी निकाह के मिसल निकाह, निकाह की मानिंद कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान मोहब्बत को ज्यादा कर दे। इसकी तशरीह भी पढ़नी या तर्जुमा ही पढ़ना है ना बस? वआन अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, और हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादा, कि जो शख्स इरादा करे, अयन कल्लाहु ताहिरन, कि वो पाकी की हालत में मुलाकात करे, मुतहरन फल यतज़व्वजिल हरायर, और अल्लाह ताला से मुलाकात करे तो चाहे निकाह करे। अच्छा, फल यतज़व्वजिल हरायर, आजाद औरतों से निकाह करे। अन अबी अमामता, और हजरत अबू अमामा कहते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नहु यक़ूलु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्तफादल मुमिनु मिन बाद तक़वल्लाह, कि अल्लाह ताला के तकवे के बाद जो सबसे ज्यादा। देखिए बात सुनिए, तरीकाकार आपको मैं बता देती हूँ किस तरीके से आपने क्या करना है, ठीक है। लफ्जी तर्जुमा नहीं दरकार यहाँ पर। अच्छा, आपने पहले आपने ठीक है। हदीस पढ़नी है, उसके बाद तर्जुमा करना है, ठीक है। फिर हाँ लफ्जी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है जिस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ उसी तरीके से। हदीस शरीफ पढ़िए फिर उसका तर्जुमा करें। जी ठीक है। अन अबी अमामत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु यक़ूलु मस्तफादल मोमिनु बाद तक़वल्लाहि खैरन लहु मिन ज़ौजतिन स्वालिहतिन इन अमरहा अतअतु व इन नज़रा इलैहा सरतहु व इन अक़समा अलैहा अबरतहु व इन अग़ाब अन्हा नसहतहु फी नफ्सिहा वल माली। अमरहा कहेंगे, अमरहा नहीं कहेंगे। आवाज पहुंची मेरी आपको? जी आ इन रही। अमरा अमर कौन सा और सीगा है? हजरत अमरा या अमरू अमरन, जी अमरा पढ़ेंगे, ठीक। जी अमर। और हजरत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदा अल्लाह ताला के तकवे के बाद जो सबसे ज्यादा बेहतर चीज अपने लिए मुंतखब करता है वो नेक बख्त और खूबसूरत बीवी है। ऐसी बीवी की खसूसियत ये है कि अगर शौहर इसको कोई हुक्म देता है तो वो इसकी तामील करती है, जब वो इसकी तरफ देखता है तो वो इसका दिल खुश करती है, और जब आपने वो आगे इसको पढ़ा है नज़रा इलैहा सररतहु? जी आगे पूरी पढ़िए। हदीस पढ़। जी पढ़ लिए, ठीक है जी सिग्नल चलेगा, ठीक हो गया। जी आगे
جب وہ اس کو قسم دیتا ہے تو وہ اس کی قسم پوری کرتی ہے، اور جب اس کا خاوند موجود نہیں ہوتا تو اپنے نفس کے بارے میں خیر خواہی کرتی ہے اور اس میں کوئی خیانت نہیں کرتی۔ اچھا آپ جو ترجمہ کرتے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھ کر رہے ہیں ترجمہ؟ کون سی کتاب سے کر رہی ہیں؟ یہ ہدایہ کی بک ہے، مکتب عربیہ کی، لیکن یہ ترجمے کے ساتھ ہے۔ جی نہیں آپ لوگوں نے مکتب بشرا کی جو مشکات المصابیح ہے ترجمے کے بغیر لینی ہے اور خود سے ترجمہ کرنا ہے، جی اچھا کوشش خود سے کرنی ہے۔ جی نہیں ترجمے والا مجھے نہیں چاہیے، تو آپ کی استعداد بنانی ہے نا خود ترجمہ کرنے کی، پھر آپ میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہو جائے گا؟ جی وہ مدرسے پڑھی تھی، جی وہ میں آن لائن ہی پڑھ رہی تھی وہ والی بک۔ ہاں نہیں، مشکات المصابیح مکتبہ بشرا کی وہ وداؤٹ ترجمہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اور اس میں اعراب بھی نہیں لگے ہوتے، اعراب کی تھوڑی رعایت ہوتی ہے، تھوڑا بہت لگا ہوتا ہے، تاکہ اس سے آپ لوگوں کی عبارت پڑھنا بھی ٹھیک ہو۔ آپ لوگوں نے نحو صرف پڑھ لی ہے نا؟ جی پہلے سال میں پڑھ لی۔ وہاں پہ کہاں پہ یہ کسرہ آ رہا ہے، کہاں مرفوع بالضمہ کریں گے اور منصوب ہوگا بالجر، کس طریقے سے وہ اعراب لگ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو خود آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ کو عبارت پڑھنے میں مہارت نہیں چاہیے، خود سے کہیں بھی لکھی ہوئی عبارت پڑھ لیں۔ اب عنہا نصاحتہ فی نفسہا، نصاحت کا کیا مطلب ہے؟ انہا نصاحت فی نفسیہ مطلب وہ اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے۔ نصاحت کا مطلب بتائیں صرف، نصاحت ہو یہ کون سا صیغہ ہے؟ نصاحت مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب۔ جی نصاحت ہو کا کیا ترجمہ ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، اور ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زوج کی طرف، اور جی یعنی اپنے نفس کے بارے میں یہ خیر خواہی کرتی ہے۔ جی نفس کے بارے میں خیر خواہی، نصاحت ہو خیر خواہی کرتی ہے فی نفسہا، اپنے نفس کے بارے میں، کس کے حق میں؟ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شوہر کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کے بارے میں یہ خیر خواہی کرتی ہے، اور مال ہی اور اس کے مال کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ بھی کر دیں، پھر اس کی ہم انشاءاللہ تفسیر کرتے ہیں، جو ہے تشریح۔ جی اگلی حدیث پڑھ میں پڑھ لوں اگلی حدیث؟ فریہ پڑھ لیں جی۔ وہ حدیث ہے پڑھ لیجیے، جنہوں نے پڑھنی ہے پڑھ لیں آپ دونوں میں سے۔ جی ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحيم وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو پھر وہ اللہ سے ڈرے یا تقوی اختیار کرے، یا اس کے اندر تقوی پیدا ہو باقی کے آدھے میں۔ جی آگے پڑھیں۔ اچھا اگلی چلے جی وعن عائشہ، اچھا وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنتا، رواہم البیہقی وفی شعب الایمان۔ اچھا یہ ان اعظم جو سب سے یہ مجھے اعظم سارا ہو آئے گا، روح آئے گا، ایسرہ ضمہ کے ساتھ، مما کے ساتھ کیوں آئے گا؟ یہ وہ ہے افعال التفضیل، افعال کے باب پہ ایسر۔ جی معلم آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ نہیں تبدیل کے وزن پر تو ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے، میں ادھر قریب ایسرو، ٹھیک ہے، ایسرا کیوں نہیں ہے یہ پوچھ رہی ہوں، انہ کی وجہ سے ہوگی نا اعراب، انہ کا اسم کیا ہوتا ہے اور اس کا خبر؟ انہ کا معلم آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی مجھے، آپ پھر سے ریپیٹ کریں گے؟ آپ بات کہہ رہی ہیں اب آواز آ رہی ہے، انہ کا اسم کیا ہوتا ہے اور انہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟
ان جو ہے ان کے بعد جو وہ لفظ جو ناؤن جو آتی ہے جو مطلب جو اسم جو آتا ہے اس پر فتحہ ہوتا ہے اچھا اس کا اور اسم اور منصوب اس کی ہوتی ہے خبر خبر اس ہوتی ہے کی ٹھیک وہ ہے ای ای سرکم نندن ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا ترجمہ کریں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا سے سوری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح جو سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو انفصام کم خرچہ ہو جو محنت کے لحاظ سے معونہ تھا ای سرا معونہ محنت کو کہتے ہیں تو محنت کے لحاظ سے کم ہو یعنی جو ہے وہ اس کا مہر کم ہو ایک لحاظ سے اس پہ خرچہ کم کیا جائے اور وہ ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے جی شریف سے اب یہاں تھوڑی دیکھیے تھوڑی پہلی جو حدیث شریف کٹ رہی کنیکشن میں ہے ہاں جی یہ آپ میں سے لاہور سے کون کون ہے وہ جانتے ہوں گے موسم آج خراب ہی چل رہا ہے خراب مطلب بارش والا چل رہا ہے اس سینس میں خراب تو ہاں جی تو اس وجہ سے شاید سگنل میں آج زیادہ مسئلہ ہوتا مجھے صحیح آ رہی ہو سکتا تک نہیں صحیح پہنچ رہی ہے اب آ رہی ہے آواز آپ سے جی آ رہی ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے اس حدیث شریف میں پہلی حدیث میں دیکھیے جو ہم نے پڑھی ہے ابھی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ترى للمتحابین مثل النکاح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تو نے نکاح کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی جو دو محبت کرے لم ترا تو نے نہیں دیکھی ہوگی ٹھیک ہے لم ترا جو ہے وہ تم کے سیگے میں آ رہا ہے یعنی فعل مضارع ہے لم کے ساتھ اور حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو نے نکاح کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان زیادہ محبت کو کرے اب نکاح سے بڑھ کر محبت کرنے والی کوئی اور چیز نہیں دیکھی ہوگی اس کا کیا معنی یعنی آپس میں میاں بیوی کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے یعنی ایک دوسرے میں ہی وہ فنا ہو جاتے ہیں اس طریقے سے محبت بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ طرفین کے جو دونوں کے رشتے ہیں مضبوط ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپس کے خاندانوں میں محبت بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا مطلب کیا ہوگا کہ یہ پاکیزہ محبت ہے کہ ایک دوسرے کے نکاح میں آنے کے بعد جو ہے وہ جو نکاح کے ساتھ جو محبت ناقص تھی وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے یعنی اس سے پھر کیا ہے نکاح میں جماع بھی مراد ہے کہ اس سے بھی محبت کی تکمیل ہوتی ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر حرائر آزاد عورتوں کو کہتے ہیں آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ وہ زنا کی نجاست سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا نکالیں گے من اراد ان یلقى الله طاهرا جسمانی باقی صافی نہیں کہ زنا کی جو نجاست ہے اس سے اپنے آپ کو پاک صاف اللہ کے پاس جانا چاہے اللہ سے ملاقات کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ تو اسے چاہیے کہ یہاں ہم امر کا صیغہ نہیں کہیں گے یہ چاہیے کہ معنی میں آئے گا اسی لیے علم الصیغہ آپ نے پڑھی اس کا یہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ترجمہ کرنا ہے یلقا کون سا صیغہ ہے کون بتائے گا ان یلقا اللہ یلقا کی کون سا صیغہ ہے اس کا وہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے معلوم ہے اس کا السلام علیکم سوری وہ مائک میوٹ تھا لقیہ تھا شاباش لقیہ 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 یلقا یہ ذرا دماغ میں سوچ رہی ہیں ٹھیک ہے لقاءً اس چیز سے آپ نے اب اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کا مطالعہ کرنا ہے میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ کیا تھا یہ فعل کون سا ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے ہو گیا یلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج ہونا چاہیے تھا اگر امر کا صیغہ ہوتا تو ٹھیک ہے
تو اب یہاں پہ کیا ہے چاہیے کے معنی میں کہ اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نہیں، کیوں آزاد عورتوں سے کیوں فرمایا؟ آزاد عورتیں اور جو باندیاں تھیں اس دور میں تھیں، اور باندیاں تو اب ہے نہیں. کیا ہوا؟ ایک منٹ ٹھہرے. جی یہاں پر کیا ذکر ہو رہا ہے؟ آزاد عورتوں کے بارے میں، کیونکہ اب تو آزاد ہی ہیں، اب تو کوئی بھی غلام یا باندی نہیں ہے یا دور نہیں ہے وہ. تو اس وقت کے حساب سے بتایا جا رہا تھا کہ اگر یہ دوبارہ دور آ جائے تو پھر وہی حکم واپس لوٹ آئے گا. ٹھیک ہے، اب باندیاں بھی ہوں اور پھر دوبارہ سے وہ چیز ہو جائے تو پھر یہ وہی حکم لوٹ جائے گا. یہاں پر آزاد عورتیں لونڈیوں کی بنسبت کیا ہوتی ہیں؟ پاک صاف ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ ہر شخص چاہے گا کہ اس کو پاکیزہ اور عورت ملے. کس لحاظ سے؟ کہ وہ جسمانی لحاظ سے بھی پاک ہو اور وہ جیسے اپنی فرج کے لحاظ سے بھی پاک صاف ہو. تو عورت کی جو پاکی ہے وہ شوہر کے ساتھ مخالطت اور مباشرت سے مرد بھی اس کی پاکی جو ہے وہ صلاحیت کر جاتی ہے. اور دوسری بات کہ یہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے اولاد کو بھی ادب و سلیقہ اور تہذیب سکھاتی ہیں، جبکہ جو باندی ہے اس کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی کمتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پست ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ اپنی اولاد کو آداب اور اخلاق کیسے سکھا سکتی ہے؟ اس وجہ سے بھی اس کی ترغیب دی گئی. اگلی حدیث شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته. اس کے آپ نے امرها کہا تھا، ٹھیک ہے، امرها وہ معنی بن جائے گا مصدر کا، اور مصدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امرها حکم دینا. یہاں پہ حکم دینا نہیں مراد ہوگا، یہاں پہ اگر جب وہ حکم دیتا ہے فعل کا ترجمہ کرتے نا. ان امرها، امر یا امرو، امرا اس نے حکم دیا، ان امرها اطاعته. اب اطاعته کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل جو ماضی کا صیغہ ہے مؤنث غائب. اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصاحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجہ احادیث ثلاثہ. ہاں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد جو سب سے زیادہ بہتر چیز اپنے لیے منتخب کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نیک سیرت عورت ہے. ٹھیک ہے، ایسی بیوی کہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ جب اسے شوہر حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے. جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش کرتی ہے، اس کا دل خوش کرتی ہے کہ اپنے حسن کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے، بناوٹ اور جو جتنا بھی ہے اپنا بناؤ سنگھار ہے وہ اس کے لیے کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو جو ہے وہ اس کو خوش کرتی ہے. ایک منٹ کریے گا یار، دونوں بچے میرے اٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی.
اب بیوی کی بعد تقوی اللہ یعنی تقوی اور دینداری جو ہے انسان کو سب سے بڑی چیز ملی ہے، اس کے بعد جو اہم چیز جو سب سے اچھی چیز دی گئی وہ نیک عورت ہے۔ دیکھیں مفت وہ خدمت گار ہے، غم گسار ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، ٹھیک ہے، شوہر کے تمام احساسات کی وہ محافظ ہے، ہر لحاظ سے، اس کے مال کی، ٹھیک ہے، اس کے ہر طرح سے، یعنی اس کے جسمانی لحاظ سے بھی، اس کو اگر تھکاوٹ ہے تو اس کو دبا دے گی، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کی خدمت بغیر کسی معاوضے کے۔ پھر اس سے کیا مراد ہوگا؟ اس میں پھر دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہے اگر نیک عورت مل گئی۔ تو اب یہاں پر جو اللہ کا تقوی ہے، دیکھیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک آدھا کیا ہے؟ نیک عورت کا ہونا، نیک عورت سے نکاح ہے، باقی آدھا دین کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، اسی میں ہی کہ اپنی نمازیں، اپنا جو ایمان کے دوسرے درجات ہیں، دوسرے جو رکن ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو امام غزالی رحمہ اللہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تباہ کرنے والی بھی عمومی طور پہ دو چیزیں، ایک انسان کا پیٹ ہے اور دوسرا فرج ہے۔ پیٹ کی خاطر وہ حرام کام کرنے پر بھی آ جاتا ہے، اور نکاح سے جو مسئلہ حل ہو جاتا ہے فرج کا، کہ اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے زنا سے اور یہ اس برائی سے، ٹھیک ہے۔ اور اقسم علیہ اگر وہ قسم کھاتا ہے کسی چیز پر، شوہر نے بیوی سے کے متعلق کچھ قسم کھا لی کہ تم یہاں نہیں جاؤ گی، یہ نہیں کرو گی، یہ کام نہیں کرو گی، تو نیک بیوی اپنے شوہر کی قسم کو پورا کرتی ہے، اس کا پورا خیال کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وعن انس قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین پورا کر لیا، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے لیے بھی خدا سے ڈرے، اس کے بارے میں ڈرے۔ جی آج یہ تھوڑا سا بس مسئلہ ہو رہا ہے، اللہ عافیت والا معاملہ کریں۔ یہ اسی پچھلی حدیث کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے کہ اگر انسان نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے اور آدھا دین اس کا اسی سے مکمل ہو جائے گا۔ پیٹ کی خاطر انسان جو ہے وہ فتنے فساد اور حلال کمائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بغیر جو حرام کمائی کی طرف آ جاتا ہے اور حرام سے اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرتا ہے، تو اگر وہ حرام سے اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرے گا تو اس کا آدھا دین برباد ہو گیا، اور اگر اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی تب بھی اس نے اپنے آدھے دین کو جو ہے وہ برباد کر دیا۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بہت زیادہ برکت والا نکاح، ان بے شک یا بلا شبہ اعظم النکاح برکتن، برکت والا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو محنت کے لحاظ سے ایسرہ، ٹھیک ہے، محنت مؤونتن محنت کو کہتے ہیں، محنت کے لحاظ سے ایسرا آسان ہو،
ٹھیک ہے، ایسرہ آسان ہو، ٹھیک ہے، لگا لو خود ہی فون. آگے ہے باب النظر الی المخطوبۃ و بیان العورات. جو منصوبہ عورت ہے جس کی طرف نکاح کا پیغام دیا گیا، اس کے اعضاء کو دیکھنا اور کس اتنے حد تک دیکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھنا واجب ہے یا پھر جو ہے وہ ضروری ہے، یا پھر اس کو کیا کہیں گے کہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے، مخطوبہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے دیکھ لیں. مخطوبہ جس کو خطاب دیا گیا ہو، خطبہ بھی اسی سے ہی ہے. مخاطبہ تو خاطبو، ایک دوسرے سے کلام کرنے کو کہا جاتا ہے. اور خطبہ وعظ و کلام کو کہتے ہیں، اور خطبہ نکاح کے پیغام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نکاح کا پیغام دینا مراد ہے. وبیان العورات، عورات جمع ہے اور اس کا مفرد کیا ہے؟ عورتن. ٹھیک ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ عورتن. اصل اور حقیقت میں جب دیکھا جائے تو عورت جو ہے عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور مستورات ادا کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا لیا جائے گا کہ جن اعضاء کو چھپانا واجب ہے ان کے بارے میں جو احادیث آئیں گی وہ ان کا بیان ہوگا. اب النظر للمخطوبۃ، جس عورت کو نکاح کا پیغام دیا گیا ہے اس عورت کو کیا کہتے ہیں؟ منصوبہ کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے نکاح کی. اب نکاح سے پہلے جو مخطوبہ یعنی اس لڑکی کو دیکھنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں علماء کرام کا، فقہاء کرام کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. اہل ظاہر کہتے ہیں کہ یہ کسی صورت میں بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے جو ایک قول ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مخطوبہ کو دیکھنا جائز ہے، اور ایک قول کے مطابق مخطوبہ کو دیکھنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے، جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے. مخطوبہ کو دیکھنا مطلقاً جائز ہے، چاہے اس کی اجازت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، اب وہ جو اہل ظاہر ہیں وہ حدیث نقل کرتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس سے استدلال کرتے ہیں، یا علی لا تتبع النظرۃ. ٹھیک ہے، کہ نظر یعنی نہ دیکھو، کسی چیز کو نہ دیکھو، لا تتبع النظرۃ. تو اہل ظاہر کہتے ہیں کہ اس سے مطلقاً ممانعت کی گئی ہے کسی کی عورت کی طرف دیکھنے کی. اب جمہور جو ہے وہ ان کے پاس کئی احادیث ہیں جس سے استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو اس میں حدیث شریف آئی ہے، پہلی حدیث وہ بھی ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں فانظر الیہا، جو اس کو دیکھ لو. ٹھیک ہے، اور تاکید کی ہے. تو اگر تاکید کی ہے واضح طور پہ کچھ احادیث میں، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی بھی روایت ہے اس میں بھی، تو اگر تاکید کی ہے تو پھر یہ کس طریقے سے منع ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کس طریقے سے منع ہوگا؟ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ پھر منع نہیں ہے. اب یہ دیکھنا کہ اب مخطوبہ جس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جا رہا ہے اس کو مردوں کو دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اب جس نے رشتہ کرنا ہے اس مرد کو صرف دیکھنے کی اجازت ہے، اور کتنی اجازت ہے کہ صرف چہرہ اور ہتھیلیوں کو، وہ بھی ایک بار دیکھے گا. ٹھیک ہے، باقی اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ بار بار دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس چیز کا خیال رکھا جائے گا. دیکھنے کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے
کہ یہ جو ہے شرن جو دیکھنے کی اجازت ہے وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ہی دیکھے گا، یا پھر جو گھر کی جو اگر کوئی بات تجربے کار خاتون ہے اس کو لڑکی کے کہاں بھیجا جائے گا، وہ صورتحال ساری دیکھ کر وہ بتا دے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات لکھنی چاہیے کہ خاندان کو اگر لڑکی کے خاندان کو لڑکا پسند آ گیا اور دونوں خاندانوں میں بات چلی تو پھر لڑکی کو دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور خاندان کی اس لڑکی کو خاندان کی عورتوں کے سامنے ہی بٹھا کر دکھایا جائے گا۔ یہ ہے اس کے بارے میں تفصیل۔ اب دیکھ لیجیے پہلی جو حدیث ہے، الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی تزوجت امرأة من الانصار فقال فإن في اعین الانصار شیئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا، فقال تو اس نے عرض کیا، انی تزوجت کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، امراتن ایک عورت سے، من الانصاری انصار کی ایک عورت سے، اس کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، فانظر الیہا تو اس عورت کو دیکھ لو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، فإن فی اعین الانصاری کیونکہ انصاریوں کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہے۔ خرابی سے کیا مراد ہے؟ شیئن سے کیا مراد ہے کہ انصاری عورتوں کی جو آنکھیں ہیں وہ نیلی ہوتی ہیں، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی پیلا پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ یعنی اجنبی عورتیں ہیں، ان کی آنکھوں کو کیسے علم ہوا یہ ان کی آنکھوں میں ایسے ہوگا؟ اس کا کیا جواب ہے کہ مردوں پر عورتوں کو قیاس کر لیا گیا کہ مردوں کی ان کے انصار کے مردوں کی آنکھیں ایسی تھی تو پھر عورتوں کی بھی آنکھیں ایسی ہوں گی۔ دوسرا جواب کیا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تیسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے روحانی باپ ہیں، آپ سے شرعن کسی کا پردہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ اور چوتھی بات کیا ہے، یا پھر یہ حکم پردہ کا حکم آنے سے پہلے نازل ہوا، یہ بتایا، یعنی یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، یا پھر امہات المومنین کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہو۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ عقل کے درجے میں ڈال کر دیکھی جائے تو پھر یہ سوال صحیح نہیں ہے، بے بنیاد، ٹھیک، کیونکہ ہر وہ بندہ جو اپنے ماحول اپنے معاشرے کو جو جانتا ہے، جس جگہ پہ رہتا ہے، اس کو اس طبقے کے لوگوں کے حال معلوم ہوتے ہیں، وہ واقف ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، جو انصار کی خواتین تھی وہ بچیاں بھی تو ہوں گی نا، کبھی تو بچپن میں دیکھ لیا کہ ان کی آنکھیں اس طریقے سے ہیں، اور جوان ہونے کے بعد ظاہر ہے وہی، کیونکہ آنکھوں کے جو پردے ہیں وہ تو بدلتے نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے، اور ان کی آنکھوں کو دیکھنا بچپن جب وہ بالغ نہیں ہوئی تھی تب بھی ان کی آنکھوں کا رنگ پتا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ عورت کو دیکھنے کا حکم کیا ہے کہ اگر جس کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ کس حد تک ہے کہ وہ دیکھا جائے۔ اب ہمارے ہاں اگر ہم رشتہ بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تصویر مانگی جاتی ہے، بچی کو دیکھا جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور میں فرماتے ہیں پہلے خاندان والے آپس میں کہ ان کو وہ اس پہ سنجیدہ ہیں اس رشتے پہ کہ نہیں، اور لڑکا بھی اس کو جس خد و خال کی یا پھر کس طریقے سے، کیونکہ خاندان کی عورتوں کو اندازہ ہوتا ہے نا ہمارا بیٹا کس طرح کی لڑکی چاہتا ہے، اور اس سے پہلے وہ پھر ہر دوسرے لیے مناسب نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جہاں پر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ آپ رشتہ کرنا ہے تو پھر ان کی رضامندی سے آپ ان کو دکھا سکتے ہیں، ابھی بیٹی راضی نہ بھی ہو تب بھی آپ دکھا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ آگے دیکھیے، وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة فتتبع ایک منٹ یہ ذرا فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، ہماری لائٹ اچانک کیا چلی گئی ہے جی، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، کوئی عورت، اب تباشر کہتے ہیں کہ برہنہ ہو جسم کے ساتھ،
کسی دوسری عورت کے برہنہ جسم سے اپنے جسم کو لگائے، فتنعتھا، اور نہ وہ یہ کہہ کرے، اور نہ اس عورت کا جو حال ہے، اس کے جسم کا حال اپنے خاوند کے سامنے بیان کرے. تنع نعت سے ہے، نعت ینعتو، نعت تعریف کرنا، اسی لیے نعت اس لیے کہتے ہیں نا، اس پہ تعریف کی جاتی ہے، نعت کا لفظ اسی سے ہی ہوا، نعت ینعتو یا ینعتو، تو یہ ہے کہ فتنعتو، کہ وہ تعریف بیان کرے، اس عورت کے جسم کے خد و خال کو اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے. پھر کیا ہوگا؟ کأنہ ینظر الیہا، تو جیسا کہ اس کا خاوند اس عورت کے جسم کو خود دیکھ رہا ہو، ایسا حال ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ اس عورت کے بارے میں ایسے خد و خال نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے. اور نہ من ذالک، معاشرے میں کئی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ ایک عورت اپنی دوست کے بارے میں وہ ہر بات بتاتی ہے، اس کے جسم کا حوال، اس کا یہ، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی جو دوست ہے وہ شوہر کی بیوی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چپکے سے اس سے شادی کر لیتا ہے. یہ اسی وجہ سے شریعت میں دیکھیں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا. برہنہ ہو کہ ایک عورت دوسری عورت کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس نہ کرے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے جسم کی جو خصوصیات ہیں، گداز پن ہے، نرمی ہے، اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے تھے. انتہائی معیوب بات ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر عورتوں کو منع کیا ہے، کیونکہ یہ بے شرمی کی بات ہے اور بد اخلاقی کی بات ہے. اور اگر شوہر کسی عورت کے بارے میں سنے گا، اس کی جسم کی پرکشش خصوصیات کو سنے گا، تو وہ گندے خیالات میں مبتلا ہوگا، جو پھر کیا ہے، فتنے کا باعث ہے. اس لیے منع فرمایا گیا ہے. تیسرا دیکھیں، اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جو کرسچن خاتون ہے، اس سے، اگر آپ کی کرسچن میڈ ہے، اس سے انسان کا کتنا پردہ ہونا چاہیے. جی کون بتائے گا؟ میڈ سے معلوم ہے پورے جسم کا پردہ سوائے ہاتھ اور چہرہ اور پیر. جی، سوائے ہاتھ، چہرہ اور پیر. آپ کی گردن بھی نظر آنی چاہیے آپ کی میڈ کو. ٹھیک ہے. اگر وہ کرسچن ہے تو ان کا بھی حکم، کیونکہ ان سے فتنے کا خطرہ ہے نا، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں کہ اسلام ہمارا کن کن احکامات کو ذکر کر رہا ہے، اور کیا ہے کہ وہ بلا دھڑک اپنے خاوند سے یا پھر اپنے محرم سے، کسی سے بھی سڑک جاتے، کسی آدمی سے بھی وہ ہنسی مذاق کر بیٹھے، اور ان سے وہ اس طرح کا ہو جائے، اور وہ آپ کے بارے میں، آپ کے جسم کے ہماری حالت کے بارے میں بتا دیں، تو ان سے بھی، یعنی جس طرح ہم نماز میں پردہ ہوتا ہے، اپنی گردن بھی نہیں، اپنا سر بھی نہیں دکھانا چاہیے، اسی طریقے سے کرسچن عورت سے بھی ہے، یہودی عورت سے بھی ہے، کیونکہ اس طرح میڈ سے ہمیں زیادہ پالا پڑتا ہے. اس وجہ سے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. چلیں اپنا سبق ادھر تک ہی رکھتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. مطالعہ اچھی طرح کر کے آیا کریں. آپ کا صرف ذمہ مطالعہ ہے کہ آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے، اور کل سے آپ لوگوں نے کتاب کون سی کھولنی ہے؟ بلا ترجمہ کی، اور خود ترجمہ کرنا آنا چاہیے. آپ منجد نکالیں، قاموس نکالیں، جو ڈکشنری کی کتابیں ہیں وہاں سے ترجمہ دیکھیں. ٹھیک ہے. قاموس الجدید ہے، جو عربی سے اردو جس سے ہوتا ہے ترجمہ. ادھر سے لفظ پکڑیں، آپ کو معنی نہیں آ رہا، اس کے ثلاثی نکالیں. آپ نکال لیے نا حروف اصلی نکالنا آتے ہیں؟ وہ ہنس ویئر ڈکشنری سے نکالنے آتے، وہ عربک ٹو انگلش ایک ڈکشنری ہوتی ہے. لا ينظرو اگر آیا ہے، لا ينظرو میں ناظر آیا نا، ناظرہ فعل ہے، تو ناظرہ کو دیکھ لیں آپ، وہ قاموس الوحید میں دیکھ لیں. ینظرو. ٹھیک ہے. لا عورتی، عورا، عار یعور یا پھر عورتن، یہ بھی فعل آ جائے گا، عورتن بھی آ جائے گا، تو اس میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. عورت کا مطلب عورت نہیں ہے، عورت کا مطلب یہاں پہ پردہ ہے. عورتن پردہ ہے، ستر ہے. جی ٹھیک. ولا تفزی، تو ولا تفزی، تفزی اور تفزی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ نہ بیان کرے. ٹھیک ہے. تو لا آ گیا تو امر کا صیغہ ہے، لا میں نہیں ہے، یہ بالکل نہ امر کا نہیں، لا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں کا صیغہ ہے، تو نہ بتائے وہ. لا تفزی المرأۃ للمرأۃ فی ثوب، تفزی، ایک منٹ جی، کہ وہ نہ لیٹے اس کے ساتھ اور نہ بتائے. اس طریقے کا جو بھی جواب جو اس میں ترجمے میں آ جائے گا، وہ آپ نے اس طریقے سے دیکھنا. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی، کل مطالعہ اچھا کر کے آئے گا. آج کلاس میں کون کون موجود تھا؟ میں سب سے پڑھواؤں گی تھوڑی تھوڑی عبارت. کم از کم ایک فصل کو کیا کریں. 2 ہی ہیں یا 3 ہیں؟ 3 ہیں آپ لوگ. اہلیہ زاہد ہیں، صدف زاہد ہے، اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. صدف کل آپ نے پڑھنا ہے. جی
جو آپ نے آج پڑھی ہے نیا باب شروع کیا وہیں شروع کرنا ہے آگے سے؟ یہیں سے جو میں نے آج ہم نے حدیث چھوڑی ہے، اس سے نیکسٹ حدیث آپ نے پڑھ کر آنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مطالعہ پہلے کریں گی، پھر آپ کی باری باری آپ کو نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو میں پوچھوں گی کیا بن رہا ہے یہاں پر، کیوں اس کے اعراب کس طریقے سے ہوئے، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ سوال ایک تھا مولانا مسئلے سے الگ تھا ایک سوال۔ جی جی جیسے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کپڑوں پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، تو پھر نماز جی، لوٹانی پڑے گی؟ کتنی نجاست ہے؟ نجاست کی مقدار کتنی ہے؟ مقدار مطلب مقدار کے بارے میں تو بڑا کہ وہ اتنی ہونی چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کی زیادہ ہو تو پھر آپ نے نماز کو لوٹا لینا ہے۔ اتنی مقدار لگی رہ گئی جو 1/4 کے قریب تھی، اور آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ کو بعد میں پتا چلا، ایک ہوتا ہے بعد میں پتا چلا اور ایک ہوتا ہے پہلے ہی پتا تھا اور آپ نے پھر بھی پڑھ لی، پھر تو نماز ہوئی ہی نہیں نا۔ نہیں، بعد میں پتا چلا۔ بعد میں پتا چلا اور وہ ہاں، تو پھر ایک وہ درہم کے برابر جو آپ کو پتا نا جو ہے وہ اس کے برابر ہے اور اس سے کم ہے تو پھر تو معاف ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ نجاست خفیفہ ہے یا وہ دوسری ہے، حقیقی ہے، اس چیز کا بھی دیکھا جائے گا۔ قطرات وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے کسی کو پرابلم ہو، کیا ہوتے کوئی ہیں؟ مطلب جو قطرات کا کسی کو اچھا، کوئی مسئلہ، ہاں 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 ہاں، اگر وہ اس طرح ہے کہ ایک درہم کے برابر نہیں ہے، جو ہاتھ کی ہتھیلیاں بناتی ہیں اس میں جو گول سا نشان رہ جاتا ہے وہ ایک درہم کے برابر اگر ہے یعنی اس سے تجاوز کر گیا تو پھر تو یہ پھر نہیں ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک، اگر اس سے کم ہے بہت تو پھر ہو گئی آپ کی۔ دوبارہ پڑھ لیں نماز۔ ہاں، احتیاطاً آپ دوبارہ پڑھ لیجیے کیونکہ یہ نجاست خفیفہ نہیں ہے یہ۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی سوال پوچھ لیجئے۔ فریہ کچھ پوچھ رہے تھے بات؟ جی سوال فریحہ۔ نہیں پوچھتے تو ہمیشہ میں یہ حدیث پڑھ کے ایک بات سوچتی ہوں کہ وائس ورثہ بھی ہونا چاہیے نا، یا ہوتا ہے کہ شوہر کو دیکھ کے بھی بیوی کا دل خوش ہونا چاہیے، شوہر بے کو بھی شک، صاف ستھرا ہونا چاہیے، دونوں کو بالکل ایک دوسرے کو کرنا چاہیے۔ بالکل حق ہے، بیوی کا حق ہے ایک کہ شوہر بھی لگے۔ مطلب یہ بڑا بہت زیادہ زور دے دیا جاتا ہے اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی کچھ اور طرح کی فیلنگ میں ہم چلے جاتے ہیں، یعنی اٹ شوڈ بی ایکول۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا سبمیشن میں برکت ہے، یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے اس کو حاکم مانا ہے، یہ بات درست ہے، جی لیکن یہ ایک ایکول ریلیشن شپ ہے، اس میں ایک دوسرے کی فیلنگز کا خیال ہوتا ہے، اور پتہ نہیں فیلنگز کے حوالے سے عورت کا اپر ہینڈ تو ہوتا ہے، اس کو ذرا زیادہ پیمپرنگ تو چاہیے۔ I think۔ آپ یہاں پر مجھ سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کی کوئی سوال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کتاب النکاح ہے، اور اگر میں پڑھا رہی ہوں تو انشاءاللہ اس کا جواب جیسے ہم نے بھی اپنے معلومات سے کیا اور جو پوچھا ٹھیک ہے اس کو اسی حساب سے دیں گے۔ ہماری تو اب یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ النظرت، اب اس باب کو پڑھانے کی میرے خیال میں مردوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ پڑھیں، ہمارے گھر کے مرد، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں یہ کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر امرہا، اگر عورت کو حکم کیا تو یہ تو وہ اس کو خوش کرتی ہے۔ اب وہ یہاں تک حدیث شریف ہے کہ اگر وہ تنور پر کھڑی ہوئی ہے، روٹیاں لگا رہی تنور پر کھڑی ہوئی ہے، تب بھی شوہر آواز دے اس کو تو عورت خوش کرے، ٹھیک ہے؟ اب اس حوالے سے اتنی اطاعت ہے تو عورت کا بھی حق ہے نا کہ بھی وہ عورت اپنے شوہر سے کہ صاف لباس کی نہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں اپنے دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں تو پرفیوم لگا رہے ہیں اور یہ جو ہے بہت بن ٹھن کے جا رہے ہیں، گھر آ کے پھر ٹراؤزر شرٹ میں ہو گئے، تو یہ ہے کہ معلومہ آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ آواز آ رہی تھی؟ پتہ نہیں میری طرف سے ہاں آواز جی، تھوڑی دیر کہاں سے بات رہ گئی؟ آواز آ رہی ہے؟
ٹراؤزر شرٹ کی جو آپ جی بات جی کر رہے تھے نا، کہاں تک بات ہو گئی؟ ہاں تو وہی میرے کہنے کے مراد بیوی کے لیے بھی، یعنی اس طریقے کی اختیار کرے. اگر خوشبو پسند ہے بیوی کو تو شوہر کو چاہیے خوشبو لگائے، ٹھیک ہے، اور اپنے لباس اچھا رکھے. جہاں پر بیوی کی خواہش ہے، جہاں پہ، کیونکہ عورت میں اللہ نے، میں نے آپ کو کہا کہ شرم حیا زیادہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مردوں میں شہوت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے مردوں کی جو نظر ہے، آگے آپ احادیث پڑھیں گے کہ عورت کے اندر اللہ نے، یعنی جب وہ جاتی ہے اور جب گھر آتی ہے تو وہ واپس آتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے، شیطان اس کی شکل میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا لباس مرد دیکھے گا باہر کا، اور اس کے اندر فتنے میں اس کے شامل ہوگا. پھر یہاں تک احادیث آ رہی ہیں کہ اگر کوئی باہر کی عورت پسند آ گئی اور اس کو برے خیالات ہے تو فوراً سے آگے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر لے، ٹھیک ہے. تو اس سے پھر کیا مراد ہوا کہ مرد میں شہوت زیادہ رکھی گئی ہے. تو اس لیے بیوی کو اپنے شوہر کے لیے بنا سنگار کرنا، یعنی آج کل کے دور میں تو بہت ضروری ہے. جس بھی طریقے کا شوہر فیشن کرتا ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے کمرے کی حد تک وہ کر سکتی ہے، کیونکہ مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا آپس میں پردہ نہیں ہے. آگے حدیث میں آئے گا، مطلب یہ اس کی تشریح میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی. مرد اپنی بیوی، اپنے شوہر کے لیے، اس کے لیے اس کی سوئی ستر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس حکم یہ بتا دی، جب ایک دوسرے کا لباس ہے تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہے. اس لیے اگر وہ جس بھی طریقے کا ان کو پسند ہے، آپ پردہ کریں، بالکل کریں، لیکن اپنے کمرے سے باہر. اور اگر ان کو پسند ہے تو ان کے لیے ویسا سوٹ بنوانے، اور اگر وہ چاہتے ہیں ہاف بازو پہنو، ٹھیک ہے، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کے پہنو، ٹائٹ پہنو، تو ان کے لیے آپ پہن لیجیے، ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ بہتر، یہ آپ کا دین ہی ہے، یہ دین سے ہٹ کر نہیں ہے، تقوی ہے. اپنے شوہر کو بچانا باہر کے ماحول سے، گندے ماحول سے، وہ تقوی ہی ہے، ٹھیک ہے. چلیے جی، اور کوئی سوال؟ وہ نہیں معلوم ہے، مجھے صدف کی بات پہ ایک بات کہنی تھی جی جی. کہ جو ہے پتہ نہیں اگر آپ نے وہ والا لیسن آپ کو یاد ہے، ہم نے ایک مسواک کے اوپر ہم نے ایک حدیث کی تھی نا استاد نے لاسٹ ٹائم، جس میں انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے وہ مسواک کیا کرتے تھے. تو وہاں پر جی استاد نے جی یہ چیز سمجھائی کہ شوہر کو بھی جب وہ گھر آئے تو اپنے آپ کو فریش کر دینا چاہیے، تاکہ اس کی گھر کی عورتوں کو خوشی ہو اس کو دیکھ کے، اپنے جی آپ کو تھوڑا سا فریش. بندہ مرد مطلب باہر سے کام کر کے آتا ہے تو تھکا ہوا آتا ہے، پسینہ یہ وہ سب ہوتا ہے، تو وہ گھر میں آ کے اپنے آپ کو فریش کر دیتا، تاکہ اس کی بیوی بھی خوش ہو جائے اس کو دیکھ کے. یہ بات استاد نے اس دن سمجھائی تھی ہمیں. دیکھیے ہے نا بات، تو یہ ہمیں اب چاہیے کہ اپنے شوہروں تک پہنچائیں. بات کس طرح پہنچائیں گے؟ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا بیان کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہم بھی مشورے کے طور پہ ہمیں کہنا چاہیے مجھے اچھا لگتا ہے بھیا آپ بھی اچھے لگیں، میرا دل خوش ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی جو ہے وہ، مجھے پھر فکر نہیں ہوتی کہ اس طریقے سے آپ پریشان ہیں یا نہیں ہیں، آپ فریش ہوتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو شوہر خوش ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ہوا کریں گے، ٹھیک ہے. خوشبو وغیرہ آپ گفٹ کیا کریں، مسواک گفٹ کر دیں، ان کو خوشبو گفٹ کر دیں، اور اس طریقے سے اپنے ہی پیسوں سے ان کو کچھ نہ کچھ گفٹ کرتے رہیں کہ آپ کو یہ پہنا ہوا یہ والا جوتا اچھا لگتا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ پہنے تو اس طریقے سے. میں نے اپنے جی پیسوں سے جو مجھے چیزیں پسند ہیں اپنے شوہر کے لیے وہی چیزیں لے کے رکھی تھی، اور ان کی چیزیں میں نے فولڈ کر کے الگ سے ایک سوٹ کیس میں رکھی تھی اچھا. اگر چلیں جی، یہ تاکہ بھی ان بہت اچھی ان کے سامنے نہیں ہوگی، وہ وہی پہنیں گے جو میں نے رکھا ہوا الماری میں. عادی ہو صحیح گئے ہے. وہ. ریا نے میرے وہ ہر سوٹ دے دیتی ہوں جو مجھے نہیں پسند، وہ میں کسی کو اٹھا کے دے دیتی ہوں. اچھا وہ بات پوچھتے بھی ہیں کہ تم نے کہا چلیے ماشاء اللہ، آپ تو پھر نہیں کر رہے ہیں نا، آپ نے ترغیب دینی ہے، آگے دینی ہے ترغیب، ٹھیک ہے. لیکن صفائی آپ کلر لگا لیا کریں، وہ کہتے ہیں نا عرق ملتا ہے، عرق ناخنوں پہ لگا لیا کریں، مہندی لگایا کریں. میں ویسے جو ہے نا پٹھانوں کی خواتین، ان سے میں اس لحاظ سے امپریس ہوں، بچپن سے اپنی بچیوں کو، ہاں بچیوں کے اندر ہونا چاہیے شروع میں تو سادگی ہونی چاہیے، لیکن یہ چوڑیوں کی اور یہ مہندی کی اتنی عادت انہوں نے ڈالی ہوتی کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. اتنی عادت ہوتی کے اندر یہ چوڑیوں کی اور مہندی کی عادت. اور ہم دیکھیں، ہم تو کہیں جائیں گے چوڑیاں پہنیں گے، یا پھر کہیں جائیں گے تو لپسٹک لگائیں گے، شوہر صاحب بھی حیران ہوتے اچھا کہیں جانا ہے آج، ٹھیک ہے. تو وہ یہی سوال کر بیٹھتے ہیں، اس چیز سے نکلیں. تو میرے سامنے ایک خاتون ہے کہ وہ اب دادی اور نانی بن گئی، لیکن انہوں نے پنک لپسٹک لگائی ہوتی ہے، میں نے ان کو کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو ابھی وہ دادی اور نانی بھی ہیں اور وہ ایجڈ بھی ہیں، لیکن ان کے پنک لپسٹک نہیں کہیں گئی. اور پنک لپسٹک آپ کو پتا ہے وہ دوسری جو شروع سے وہ لگا رہی تھی، وہ جو سبز رنگ کی ہوتی ہے اور وہ بعد میں ریڈ ہو جاتی ہے، پنک ہو جاتی ہے، تو وہ ابھی تک لگا رہی ہے ماشاء اللہ سے.
صحیح ہے. تو تھوڑی سی ارد گرد ماحول سے بھی ہم انسپریشن لے سکتے ہیں کہ دیکھیں نہیں وہ کر رہے ہیں تو ہمیں تو پھر گھر میں رہ کے کرنا چاہیے نا. چلیں جی ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.